बुलेटिन आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही साबिक सदर जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी तकरीब के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की जानिब से नौ मुंतखब सदर को सलामी दी गई। ट्रंप के मंदूब बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ ने भी खिताब किया और तकरीब में इस्राएली यगमालियों के खानदानों का तारुफ कराया गया। इस मौके पर सदर ट्रंप ने मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए और साबिक सदर जो बाइडेन के 70 से ज़ायद सदारती इक़दामात भी मनसूख कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने फेडरल मुलाजिमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने फेडरल मुलाजिमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी। ट्रंप ने पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत किए और साथ ही मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने बाइडेन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने सदारती इक़दामात को मनसूख करने की दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिसमें इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही सियासी मुखालिफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद अपनी इफ्तिताही खिताब में कहा कि अब अमेरिका तरक्की करेगा। अपने दौर में अमेरिका पहले रखूंगा। अमेरिका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। इफ्तिताही खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह एक ऐसा मुल्क कायम करना है जो आज़ाद और मजबूत हो। 8 साल मुझे जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमेरिकी तारीख में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अमेरिका को फिर से अजीम बनाऊंगा। ट्रंप ने मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान किया और कहा कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर देंगे। अमेरिका में आज़ाद इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल कर दूंगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालना शुरू करेंगे। अमेरिका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और हम ये तेल और गैस इस्तेमाल करेंगे। खबर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलकादिर ट्रस्ट के इस फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ये केस सियासी मुहर्रिकात पर मबनी था। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सरकारी गवाह ने भी तस्लीम किया कि इससे सरकार का नुकसान नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अलकादिर केस में असल सवाल तो हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो रकम बरतानिया लेकर कैसे गए जिससे प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में बेची गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि आज फैसले के खिलाफ पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेगी। असद कैसर का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही है, पार्लियामेंट मौसर नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी की समाअत के नोटिस जारी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ने चैलेंज किया था। आईनी तरमीम के खिलाफ इनफरादी हैसियत में भी दरखास्तें दायर की गई थीं। आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तों पर यकजा समाअत की जाएगी। अपडेट करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बकरी ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बकरी की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर मेजर जनरल मोहम्मद बकरी ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गई है। एस्टैब्लिशमेंट से राबते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई का बयान आ गया है, उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबते हो गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्क की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा।
خواجہ آصف نے کہا کہ داخلی معاملات میں کوئی بیرونی پریشر نہیں لیں گے، ہم اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع ہوئے تو بانی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ اس کا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ خبر دیں گے ملک بھر کے بجلی صارفین کی مشکلات دور کرنے کی تیاریاں۔ ایک مالی سال میں بجلی بلوں کی زیادہ قسطوں کی سہولت دیے جانے کا امکان۔ نیپرا کی جانب سے صارفین کو قسطوں کی سہولت ڈسکوز کو ریونیو ضروریات کے مطابق دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیپرا نے کنزیومر سروس مینول میں ترمیم کی بھی تجویز دے دی۔ دستاویز کے مطابق نیپرا نے کنزیومر سروس مینول میں ترمیم کے لیے اسٹیک ہولڈر سے 7 روز میں رائے طلب کر لی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ بجلی صارفین کے لیے پہلی قسط کی بروقت ادائیگی پر مارک اپ نہیں ہوگا۔ ڈسکوز کو قسطوں پر 14% مارک اپ لگانے کی اجازت ہوگی۔ نیپرا نے جون 2024 میں کنزیومر سروس مینول 2021 میں ترمیم کر دی تھی۔ اس وقت مالی سال میں صرف ایک مرتبہ ہی بجلی کے بلوں میں قسطوں کرنے کی اجازت دی تھی۔ میئر لندن صادق خان نے کہا ہے کہ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس مرتبہ پہلے سے مختلف صدر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے بعد اپنے بیان میں میئر لندن نے کہا کہ اس مرتبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ صادق خان نے مزید کہا کہ جمہوریت اور ووٹ پر یقین رکھنے والوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب صدر تسلیم کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں میئر لندن صادق خان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے تھے۔ خبر دیں گے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ایک بار پھر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام اور فنشنگ کے مرحلے کا جائزہ لیا۔ وفد میں ہیڈ آف ایونٹس سارا ایڈگر، جی ایم کرکٹ وسیم خان، شعبہ براڈ کاسٹ اور ایونٹس کے دیگر افراد شامل تھے۔ وفد نے مین بلڈنگ کے آفیسز کی تعمیر کے کام اور یوویلینز کی بلڈنگ کی فنشنگ کا کام بھی دیکھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جواد قاضی نے آئی سی سی وفد کو بریفنگ دی اور 30 جنوری تک فنشنگ کا تمام کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے پاکستان میں شروع ہوگی، جبکہ بھارت اپنے تمام میچز یو اے ای میں کھیلے گا۔ قومی ہیرو، ملک کے صف اول کے ایتھلیٹ، اولمپئن جیولن تھروئر ارشد ندیم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ پاکستان کو 40 برسوں بعد گولڈ میڈل جتوانے والے جیولن کھلاڑی ارشد ندیم نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوشخبری شیئر کی ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کے سامنے احرام میں تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی میں پہلی بار عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے کیپشن میں لکھا ہے کہ اس بابرکت موقع پر الحمدللہ میں نے پہلا عمرہ کیا، پوری امت اور اپنے عزیز وطن کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بلیٹن آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری تقریب کے بعد کیپٹل ون ارینا میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پولیس سمیت مختلف اداروں کے دستوں کی جانب سے نو منتخب صدر کو سلامی دی گئی۔ ٹرمپ کے مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف نے بھی خطاب کیا اور تقریب میں اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں کا تعارف کرایا گیا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے اور سابق صدر جو بائیڈن کے 70 سے زائد صدارتی اقدامات بھی منسوخ کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے کیپٹل حملے میں ملوث 1500 افراد کو معافی دینے کے آرڈر پر دستخط کیے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی ختم کر دی۔ ٹرمپ نے پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کے آرڈر پر دستخط کیے اور ساتھ ہی مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ نے صدارتی اقدامات کو منسوخ کرنے کی دستاویز پر دستخط کیے، جس میں اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی سیاسی مخالفین سے انتقام ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد اپنی افتتاحی خطاب میں کہا کہ اب امریکہ ترقی کرے گا، اپنے دور میں امریکہ پہلے رکھوں گا، امریکہ بہت جلد مضبوط، عظیم اور پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب ملک بنے گا۔ افتتاحی خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری اولین ترجیح ایک ایسا ملک قائم کرنا ہے جو آزاد اور مضبوط ہو۔ 8 سال مجھے جن مشکلات کا سامنا رہا، امریکی تاریخ میں کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں امریکہ کو پھر سے عظیم بناؤں گا۔ ٹرمپ نے ملک بھر سے حکومتی سنسرشپ ختم کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر امتیاز ختم کر دیں گے، امریکہ میں آزاد اظہار رائے کی مکمل آزادی بحال کر دوں گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی سرزمین کے نیچے موجود تیل و گیس کے ذخائر نکالنا شروع کریں گے، امریکہ دنیا میں تیل اور گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا اور ہم یہ تیل اور گیس استعمال کریں گے۔ خبر دیں گے پاکستان تحریک انصاف نے القادر ٹرسٹ کیس فیصلے کے خلاف آج ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ کیس سیاسی محرکات پر مبنی تھا، پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ سرکاری گواہ نے بھی تسلیم کیا کہ اس سے سرکار کا نقصان نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ القادر کیس میں اصل سوال تو حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ رقم برطانیہ لے کر کیسے گئے جس سے پراپرٹی خریدی اور بعد میں بیچی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ آج فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرے گی۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کا بیڑا غرق کر دیا، حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چلائی جا رہی ہے، پارلیمنٹ مؤثر نہیں رہی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے 27 جنوری کی سماعت کے نوٹسز جاری کر دیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو تحریک انصاف، بار ایسوسی ایشن، بار کونسل نے چیلنج کیا تھا۔ آئینی ترمیم کے خلاف انفرادی حیثیت میں بھی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ آئینی ترمیم کے خلاف تمام درخواستوں پر یکجا سماعت کی جائے گی۔ اپڈیٹ کریں گے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر سے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد بقری نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف سے ایرانی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری کی ملاقات GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر میجر جنرل محمد باقری نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا مقصد تھا، وہ پہنچ گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کا بیان آ گیا ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ آیا تو ملکی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ داخلی معاملات میں کوئی بیرونی پریشر نہیں لیں گے، ہم اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع ہوئے تو بانی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ اس کا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ خبر دیں گے ملک بھر کے بجلی صارفین کی مشکلات دور کرنے کی تیاریاں۔ ایک مالی سال میں بجلی بلوں کی زیادہ قسطوں کی سہولت دیے جانے کا امکان۔ نیپرا کی جانب سے صارفین کو قسطوں کی سہولت ڈسکوز کو ریونیو ضروریات کے مطابق دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیپرا نے کنزیومر سروس مینول میں ترمیم کی بھی تجویز دے دی۔ دستاویز کے مطابق نیپرا نے کنزیومر سروس مینول میں ترمیم کے لیے اسٹیک ہولڈر سے 7 روز میں رائے طلب کر لی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ بجلی صارفین کے لیے پہلی قسط کی بروقت ادائیگی پر مارک اپ نہیں ہوگا۔ ڈسکوز کو قسطوں پر 14% مارک اپ لگانے کی اجازت ہوگی۔ نیپرا نے جون 2024 میں کنزیومر سروس مینول 2021 میں ترمیم کر دی تھی۔ اس وقت مالی سال میں صرف ایک مرتبہ ہی بجلی کے بلوں میں قسطوں کرنے کی اجازت دی تھی۔
میئر لندن صادق خان نے کہا ہے کہ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس مرتبہ پہلے سے مختلف صدر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے بعد اپنے بیان میں میئر لندن نے کہا کہ اس مرتبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ صادق خان نے مزید کہا کہ جمہوریت اور ووٹ پر یقین رکھنے والوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب صدر تسلیم کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں میئر لندن صادق خان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے تھے۔ خبر دیں گے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ایک بار پھر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام اور فنشنگ کے مرحلے کا جائزہ لیا۔ وفد میں ہیڈ آف ایونٹس سارا ایڈگر، جی ایم کرکٹ وسیم خان، شعبہ براڈ کاسٹ اور ایونٹس کے دیگر افراد شامل تھے۔ وفد نے مین بلڈنگ کے آفیسز کی تعمیر کے کام اور یوویلینس کی بلڈنگ کی فنشنگ کا کام بھی دیکھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جواد قاضی نے آئی سی سی وفد کو بریفنگ دی اور 30 جنوری تک فنشنگ کا تمام کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے پاکستان میں شروع ہوگی، جبکہ بھارت اپنے تمام میچز یو اے ای میں کھیلے گا۔ قومی ہیرو، ملک کے صف اول کے ایتھلیٹ، اولمپئن جیولن تھروئر ارشد ندیم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ پاکستان کو 40 برسوں بعد گولڈ میڈل جتوانے والے جیولن کھلاڑی ارشد ندیم نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوشخبری شیئر کی ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کے سامنے احرام میں تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی میں پہلی بار عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے کیپشن میں لکھا ہے کہ اس بابرکت موقع پر الحمدللہ میں نے پہلا عمرہ کیا، پوری امت اور اپنے عزیز وطن کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ممکن بنایا۔